बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खित्ते में इस वक्त पाक भारत जंग के बादल मंडला रहे हैं और इस अहम तरीन मौका पर इस्लामाबाद के सफारती हलकों में बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। अहम तरीन अमरीकी शख्सियत की जानिब से कप्तान इमरान खान साहब से बिलवास्ता राब्ता, बिलवास्ता पैगाम अहम तरीन अमरीकी शख्सियत पहुंची बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर और उनसे मुलाकात की। दुनिया को इस बात का अंदाज़ा कि इस अहम तरीन मौके के ऊपर किससे बात करनी है, किससे मुलाकात करनी है, और इसके साथ साथ अहम तरीन शख्सियत का ये बयान कि आर्मी चीफ अडयाला जाकर इमरान खान साहब से माफ़ी मांगें और उनसे पूछें कि पाक भारत जंग की इस मौजूदा सूरत हाल पर अब आगे उन्हें क्या करना होगा। नवाज शरीफ की लंदन से इस्लामाबाद आमद की वापसी की इत्तलात हैं, मगर भारत को पाकिस्तान पर हमले की दावत देने वाले नवाज शरीफ क्या भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर सकते हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, सियासी अस्करी क़यादत ने उसके अंदर शिरकत कर ली, एलामिया भी उसका जारी हो गया, पाकिस्तान की जानिब से एक रद्द अमल भी आ गया। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद सवाल ये पूछा जा रहा है मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इस वक्त भी कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते तो भारत को क्या जवाब देते, और ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब इस अहम तरीन दिन अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो गया कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी शख्सियत इमरान खान है, और इमरान खान से एक ऐसे माहौल के अंदर बिलवास्ता राब्ता और बिलवास्ता पैगाम, जबकि बरसगीर पाक व हिंद में दो बड़े ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त मौजूदा जो तनाव की कैफियत है उस पर पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में रद्द अमल भी आया भारत के उन बुज़दिलाना इक़दाम के ख़िलाफ़। लेकिन इसके बावजूद इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात का इस मामले के ऊपर क्या रद्द अमल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है। और फिर कौमी सलामती कमेटी इजलास के अंदर ज़राए का इस बात का भी दावा कि ख़ास तौर पर जब इस बात का ज़िक्र हुआ कि 2019 में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आज सूरत हाल उस वक्त इंतहाई इंटरेस्टिंग हो गई, दिलचस्प हो गई, जब 2019 के वक्त की गई भारतीय जारियत के जवाब में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बर वक्त रद्द अमल याद आ गया शुरका को। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ज़राए के मुताबिक इसका इज़हार किया गया। मैं आपके सामने दो रद्द अमल कप्तान के यूएनओ के अंदर और इसके साथ साथ जब भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2019 में जारियत की थी तो क्या रद्द अमल आया था, वो दोनों मैं जनाब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले आप सुने, इन वीडियोज़ को गौर से देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी, Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a ये देखिए, nuclear armed country. कप्तान का एक भरपूर जवाब था, भरपूर रद्द अमल था यूएनओ के अंदर भी भारत को कि या तो फिर जो है वो हम हथियार डालेंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन हमारा रद्द अमल क्या होगा कि वी विल फाइट। और फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये आप ज़रा गौर से सुनिए। अगर इसके अंदर कॉपीराइट का कोई मसला ना हो तो मैं ये सारा आपको सुनाता हूँ। जी सुनिए आप, मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। DGIS किया, नहीं रिटेलिएट करेंगे। जी जी, मैंने तीन चीजें कही थी। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready. We responded. We denied. I said that our response will be different. See it for yourself. जी इसको दौर से। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और इसमें
جو اہم ترین معاملہ ہوا سب سے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کی جانب سے بھی جناب اس معاملے کے اوپر ایک بھرپور رد عمل، خیبر پختونخوا کی کابینہ کا اجلاس، بھارتی رویے کی مذمت، منہ توڑ جواب دینے کا عزم۔ اور کابینہ کے اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد بھارتی حکومت کے رویے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ارکان نے بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے اس واقعے کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ملکی سالمیت کے لیے ہم سب متحد ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کا جارحانہ رویہ ہمیشہ سے خطے کے امن کے لیے خطرہ رہا ہے اور واقعے کے تناظر میں بھارتی حکومت کا جارحانہ رویہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ پاکستان کے خلاف اس واقعے کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ مودی سرکار ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمیں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے، لیکن اس کی ذمہ دار بھارتی حکومت ہے، انہی کی ناکامی ہے۔ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ ہم خبردار کرتے ہیں کہ کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ جناب علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کی صوبائی کیبنٹ، اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اسی قسم کا پیغام آیا۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر شہریوں نے احتجاج کیا، مودی کے خلاف نعرے بازی کی اور پھر بھارتی ناظم العبور کی دفتر خارجہ طلبی ہوئی۔ پاکستان نے اپنے ان تمام تر جوابی فیصلوں سے بھی آگاہ کیا، اقدامات پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی سول اور ملٹری طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی کیونکہ فیصلے کیے گئے تھے اور بڑے فیصلے تھے۔ بھارت کے ساتھ تجارت فوری طور پر معطل، فضائی حدود جو ہے وہ بھی بند کرنے کا اعلان۔ اس کے ساتھ ساتھ 48 گھنٹوں میں بھارتی شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کا بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب اگر 23 اپریل کے جو آپ کے فیصلے ہیں اس کے اوپر اگر آپ عمل درآمد کرتے ہیں تو آگے چل کر پاکستان وہ تمام تر اقدامات اٹھائے گا جس کی وجہ سے آپ کو مکمل اور بھرپور جواب ملے گا اور 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک کسی بھی یک طرفہ اقدام کو آپ کی جانب سے قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان کو حق حاصل ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ جو قدم اٹھانا چاہے وہ اٹھائے گا۔ جی ہاں بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس اہم ترین موقع پر جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں پر جناب 2019 کا بھی ذکر آیا۔ جی ہاں، پلوامہ واقعے کے اوپر ہم کل بھی بات کر چکے اور بڑا واضح طور پر اس وقت عمران خان صاحب کا میں نے رسپانس آڈیو ویڈیو کی صورت جناب ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت کی حکومت تھی، پاکستانی عوام کے کروڑوں ووٹوں سے منتخب اس حکومت کی جانب سے کیا رد عمل آیا تھا اور کس طرح سے بھرپور جواب دیا تھا۔ عمر ایوب نے بھی اس کا ذکر کیا اور کہا سنتاس معاہدہ کی معطلی جو ہے وہ اعلان جنگ ہے اور جناب یہ ان کی آبی دہشت گردی ہے، کسی صورت وہ یک طرفہ طور پر معاہدہ کو اس طرح سے معطل نہیں کر سکتے۔ پاکستانی قوم اپنی زمین کے چپے چپے کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے اور وقت آنے پر ہم ترکی بترکی انہیں جواب دیں گے۔ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جناب یہ جو موجودہ پاکستان کے اندر شریفوں کی چنتخب حکومت ہے اس طرح سے ان کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا بھارت کو، جس طرح کا جواب عمران خان صاحب نے دیا تھا کہ ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ بیرسٹر سیف صاحب نے بھی کہا کہ بھارت کا رویہ نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے، لیکن شریف خاندان کی خاموشی کو بھی انہوں نے معنی خیز قرار دیا۔ شریف خاندان اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دے رہا۔ نواز شریف ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، ان کی جانب سے کم از کم اس قسم کا بیان بہادرانہ انداز میں، دلیرانہ انداز میں جس طرح عمران خان صاحب کا رد عمل تھا وہ جناب سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات قومی اتحاد اور اتفاق اور سیاسی استحکام کا تقاضا کرتے ہیں جو کہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب قیدی نمبر 804 جو کہ پورے ملک اور پوری قوم کو اکٹھا رکھ سکتا ہے وہ پاکستانی عوام کے درمیان ہوں۔ علی امین گنڈاپور نے بھی بھارتی حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے اس واقعے کو کہا کہ ہم کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی پوری کی پوری پاکستانی قوم ڈیفینیٹلی جب پاکستان تحریک انصاف جس کے پاس پاکستان کی 90% عوام کی اکثریت ہے جو کہ عمران
عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جناب بھرپور انداز میں پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستانی عوام کے، پاکستانی قوم کے جذبات کا اظہار کر دیا۔ اس اہم ترین موقع پر یہ بھی اعلان کر دیا پوری پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کھڑے ہیں، متحد ہیں اور کسی بھی بھارتی جارحیت کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اطلاعات یہ بھی آئیں کہ ایک بھارتی فوجی سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوا، اسے بھی رینجرز نے حراست پہ لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ہے وہ 1 ماہ کے لیے بھارتی پروازوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند کر دی گئیں، نوٹم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور جو اطلاعات ہیں کہ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے ان کو تمام تر فیصلوں سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس دوران جو سب سے بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے جناب اہم ترین امریکی شخصیت پاکستان کے اندر۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں امریکی نائب سفیر زیکری وی بارکن رائڈر۔ جی ہاں، انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی ہے اور ٹرمپ حکومت کے یہ نمائندے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں اس ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ جب امریکی وفد پاکستان کا دورہ کر کے گیا اور پھر برگ مین کی جانب سے وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک بار پھر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا گیا۔ پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت جو ٹینشن کی صورتحال ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام تر معاملات کے اوپر امریکی انتظامیہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے، دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے۔ لیکن اس اہم ترین موقع پر بیرسٹر گوہر علی خان جو کہ عمران خان کے نمائندے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان سے امریکی نائب سفیر ان کی رہائش گاہ پر جا کر ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات کے اندر تحریک انصاف کے مرکزی رہنما رؤوف حسن بھی شریک تھے اور اس موقع پر پاکستان کے اندر جو سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے، امریکی اہم ترین شخصیت کی جانب سے بیرسٹر گوہر کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ جب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں یا آپ کی پارٹی کے کوئی عہدیدار عمران خان صاحب سے ملاقات کریں تو ہم تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغام کے اندر یہ کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کے اندر آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی چاہتا ہے۔ امریکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کا خواہاں ہے اور یقینی طور پر ان الیکشنز کے اوپر جو تحفظات سامنے آئے ان کے اوپر امریکہ کی نظر ہے۔ اور یہ بھی پیغام پہنچایا کہ جناب پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے امریکی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان تمام تر معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ واضح کیا گیا ہماری طرف سے کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر خاص طور پر سویلین آزادیوں کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے گزشتہ تقریباً جو ہے وہ 3 برسوں میں جو بھی اقدامات اٹھائے گئے، جو بائیڈن انتظامیہ نے اس طرح سے ان کے اوپر رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن موجودہ امریکی انتظامیہ ان تمام تر معاملات کو بڑا کینلی دیکھ رہی ہے اور کانگریس کے اندر بھی اور امریکی انتظامیہ کے اندر اہم ترین عہدیدار ان معاملات کے اوپر اپنا رد عمل دے چکے ہیں۔ ٹویٹس کی صورت بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اپنی پارٹی میٹنگز کے اندر، اور اب وہاں پر جو قانون سازی بھی ہو رہی ہے، جو ہونے جا رہی ہے، جس کی تجویز دی گئی ہے ارکان کانگریس کی جانب سے، وہ بھی جناب اسی تناظر کے اندر ہے کہ پاکستان میں اگر جو ہے وہ آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی نہیں ہوتی تو مستقبل میں پاکستان کے اہم ترین حلقوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو اس وقت موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کے اوپر بھی جناب بات ہوئی، معاشی صورتحال کے اوپر بھی بات ہوئی۔ کہا گیا کہ باہمی رابطے جو ہیں وہ جاری رکھے جائیں گے اور تمام تر امور کے اوپر وقتاً فوقتاً امریکہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کرتا رہے گا، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ امریکی انتظامیہ کی خواہش پر جو ہیں وہ رابطے استوار ہوئے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں ایک رپورٹ چل رہی ہے، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، پاک بھارت جو ٹینشن اس وقت پیدا ہوئی ہے، موجودہ جو چنتخب حکومت ہے کسی صورت اس صورتحال کا اس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم متحد ہے، لیکن جو سیاسی حکومت پاکستان میں اس وقت نام نہاد سیاسی حکومت ہے، ان کی جانب سے اس رد عمل کا اظہار ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر عمران خان ہوتے وزیر اعظم تو کس رد عمل کا اظہار کرتے، یہ پوری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے، اور انہوں نے بھی یہ ویڈیوز پوری قوم کے سامنے رکھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے آرمی چیف صاحب کو اس بات کا مشورہ بھی دیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اڈیالہ جیل جائیں،
عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، ان سے تمام تر معاملات کے اوپر جو کچھ کیے گئے گزشتہ 2، 2.5، 3 برسوں میں ان معاملات کے اوپر وہ ان سے معافی مانگے۔ جو موجودہ جنگ کی صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کریں، ان سے مشورہ کریں کہ جناب پاکستان کو، پاکستان کی عسکری قیادت کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی اداروں کو کس طرح سے اس تمام تر صورتحال کو دیکھنا ہوگا، کس طرح سے اس صورتحال سے نکلنا ہوگا، کیسے جو ہے وہ بھارت کو اس حوالے سے بھرپور اور منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ اور ان کے مطابق ان کی جانب سے بھی 2019 کی بھی مثال دی گئی اور کہا گیا کہ جناب یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آج جب اکٹھی ہوئی عسکری قیادت کے ساتھ تو یقینی طور پر 2019 کا بھی ذکر آیا ہوگا، اور 2019 میں جو عمران خان صاحب کا ایک زبردست قسم کا رسپانس تھا، اس قسم کا رسپانس موجودہ جو چنتخب حکومت ہے اس کی جانب سے ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو جناب یہ تھی تازہ ترین صورتحال۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔